बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरतुल इनआम आयत नंबर 56 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। लेक्चर नंबर हमारा 6 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन का फहम अता फरमाए, इसको समझने की, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। आप कह दीजिए कि मुझे उसकी ममानअत आ गई है कि इनकी इबादत करूं जिनकी तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ला अत्तबिउ, मैं पैरवी नहीं करता, अहवाअकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की। कद ज़ललतु, बेशक मैं बहक जाऊंगा, इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, इस सूरत में कि मैं नहीं, इस हालत में कि मैं बेराह हो जाऊं और राह पर चलने वालों में से ना रहूं। आप कह दीजिए कि मुझे उस अल्लाह की तरफ से मुमानअत की गई है कि आप जिनकी इबादत करते हो, अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं आपके ख्यालात का इत्तबा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस हालत में बेराह हो जाऊंगा और राह पर चलने वालों में से ना रहूंगा। उल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नी बेशक मैं अला पर बय्यिनतिन, रोशन खुले दीन पर हूँ, मैं रब्बी, अपने रब की तरफ से। आप कह दीजिए कि मेरे पास एक दलील है मेरे रब की तरफ से। वक़द तब तुम, और जबकि तुम झुटलाते हो, बिही, इसको, मा इंदी तस्तअजिलून भी, नहीं है मेरे पास जिस चीज में तुम जल्दी कर रहे हो। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सिवाय हुक्म अल्लाह ताला के। यकुस्सु, बयान करता है, हक बात को या सच बात को, वहु, और वो, खैरुल फासिलीन, बेहतरीन फैसला फरमाने वाली जात है। कुल आप कह दीजिए, लो, अगर अन्ना इंदी, होती मेरे पास, मा तस्तअजिलून, जिसके लिए आप जल्दी कर रहे हैं, ये इसकी लफूजी अलबत्ता हो चुका, अमरु, फैसला, बैनी, मेरे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान, वल्लाहु, और अल्लाह, अअलमु, खूब जानने वाला है, बिस्सालिमीन, सालिमों को। आप कह दीजिए, अगर मेरे पास वो चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो तो मेरा और तुम्हारा बाहमी किस्सा हो चुका होता, और अल्लाह ताला खूब जालिमों को जानता है। इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हुए तलकीन फरमाई जा रही है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकीन से फरमा दीजिए, मेरा ज़मीर, मेरी फितरत, मेरी अकल, मेरा नूर और वही इलाही जो मुझ पर उतरती है, ये सब मुझको इससे रोकते हैं कि मैं तौहीद कामिल के रास्ते से जरा भी कदम हटाऊं। हाँ, तुम कितने ही तदबीरें करो, मैं कभी तुम्हारी ख्वाहिश और खुशी की पैरवी नहीं कर सकता। फरमाया जा रहा है कि अगर पैगंबर किसी मामला में वही इलाही को छोड़कर अवाम के ख्वाहिशात का इत्तबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने जिन्हें हादी बनाकर भेजा था, तो माअज़ल्लाह वो खुद ही बहके, फिर हिदायत का बीज दुनिया में कहाँ रह सकता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकीन से कह दीजिए कि मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से वाज़िया शहादत, वाज़िया दलाइल पहुंच चुके हैं जिनसे मैं कभी भी इनहराफ नहीं कर सकता। तुम अगर इसको झुटलाते हो तो इसका अंजाम खूब अच्छे तरीके से समझ लो। और ए मुशरिकीन, तुम जो ज़ात इलाही की जल्दी मचा रहे हो और कहते हो कि अगर ये हक चीज है जिसको हम झुटला रहे हैं, आप अगर कहते हो ना, कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वकज़्ज़बतुम बिही मा इंदी तस्तअजिलून बिह, और अगर तुम अजाब के बारे में जिसको झुटला रहे हो और उसकी तकज़ीब कर रहे हो, तो आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश कर दीजिए। आप कहते हैं कि आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश कर दीजिए या हम पर कोई और अजाब भेज दीजिए। तो जवाबन सुन लीजिए, ये सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, वो जिस पर चाहे, जब चाहे, जिस किस्म का अजाब चाहे भेजे या ना भेजे। वैसे ही तौबा की तौफीक अल्लाह ताला अता कर दे किसी को, या किसी का जोर और हुक्म इसके सिवा नहीं चल सकता। और ये दलाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बयान कर दिए गए हैं
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح چیزیں، واضح احکامات آپ کے سامنے اتر چکے ہیں، پھر جو نہ مانے ان کے متعلق بہترین فیصلہ فرمانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اگر یہ فیصلہ کرنا اور سزا دینا میرے قبضہ اختیار میں ہوتا تو یہ نزول عذاب میں جلدی چاہنے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک کب کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم محیط، حلم عظیم، حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ ہے کہ بے شمار ان لوگوں کی بے شمار بدتمیزی کی وجہ سے اور بار بار جھٹلانے کی وجہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ باوجود پوری طریقے سے جاننے اور قدرت رکھنے کے ظالموں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب واضح کر دیا ہے کہ ان کا کام کسی کی بیجا رعایت کرنا یا خوشامد کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرنا ہے، اور نہ ہی کسی کے ایمان نہ لانے پر اس کو سزا دینا ہے۔ سزا اور عذاب کا معاملہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کے پاس جو حکم آئے وہ اس کے بندوں تک پہنچا دیں، اور اس کی تلقین، تفہیم اور عمل کے ذریعے سے اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے خزانے، تمام چھپے ہوئے خزانے، تمام چھپی ہوئی چیزیں، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ فی البر خشکی میں ہو، والبحر یا پھر وہ تری میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کے تمام تر خزانوں کی چابیاں ہیں۔ مفاتیح چابیاں ہیں غیب کی جن کو وہ جانتا ہے، یا وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا وہ سامنے ہے ظاہر چیزیں ہیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے چاہے وہ سمندر میں ہے۔ ما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا، اللہ اکبر، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا، الا يعلمها، جس کا اس کو علم نہ ہو، جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات، اندھیروں میں، ارض زمین کے، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا سوائے فی کتاب مبین، مگر یہ روشن اور کھلی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سوا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں پڑتا ہے، اور نہ کوئی خشکی میں چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بیان فرمایا ہے، جس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ظالموں کی ظاہری اور باطنی احوال جو بھی ہیں، ظاہراً وہ کچھ ہیں، باطناً وہ کچھ ہیں، دل میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں، اور ظاہر کیا کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے فالوورز ہیں اسلام کے، ہم تو بڑے عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے تمام حالات کو جانتا ہے، منافقین ہیں، کیسا رویہ رکھتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں، برا رویہ رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے خود پہ پردہ چڑھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا اعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے، وہی جب مناسب سمجھے گا ان کو سزا دے گا۔ اب چونکہ انسانی عقل، فکر اور ذہن جو ہے وہ بہرحال محدود ہے، اس لیے بہت سی چیزیں اس کی آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، ان کی محسوسات سے بالاتر ہیں، اور انسانی جو ہے علم سے باہر ہیں بہت ساری چیزیں جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سارے غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور اس کے کھولنے کی کنجیاں، چابیاں بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔
غرض یہ ہے کہ پردہ غیب میں جو کچھ ہے وہی اس کا مالک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا وسیع ہے کہ کائنات کی ہر چیز اور مخلوق، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، سب کا علم اسی کو ہے۔ حتیٰ کہ جو پتا درخت سے گرتا ہے، اس کی حرکت، گرتے ہوئے اس کی جو حرکت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جو جنبش ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو پتا درخت سے گرتا ہے، اس کی حرکت ہو، جنبش ہو، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور جو دانہ زمین کے اندر پردہ تاریکی میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم کوئی دانہ بوتے ہیں، ہم پودے اگانے کے لیے یا ہم اناج اگانے کے لیے دانہ اگر زمین میں بو دیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے کہ کیسے اس کو پانی ملے گا، کتنے ٹائم کے لیے پانی ملے گا، اس کے بعد اس کی کیسے گروتھ ہوگی، وہ باہر نکلے گا اور کیسے کیسے بڑا ہوگا۔ ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کو کس مقدار میں کھانا ملے گا تو یہ زندہ رہے گا پودا، ادروائز جو ہے کتنی مقدار کے بعد یہ پودا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ جو تاریکی میں ہے یا جو سامنے ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ خشکی ہو، تری ہو، زمین ہو، سمندر ہو، آسمان ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے مخفی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس طریقے سے بھی واقف ہے کہ تاریک اندھیری رات ہے، پہاڑوں کی انتہائی چوٹیوں پر تاریک رات میں ایک چونٹی کی چال اور حرکت اس طریقے سے ہے کہ چونٹی چلتی جا رہی ہے پہاڑوں کے اوپر، تاریک رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس چونٹی کے چلنے کی چال، اس کی حرکت، اور وہ چلتی جا رہی ہے اور نیچے اگر کوئی لائن بن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے، اور اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کی حرکت ہو رہی ہے، اس کی موومنٹ ہو رہی ہے، اور جو ایک لائن ڈرا ہوتی جا رہی ہے، اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جاننے والی ذات ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی قدرت اور وسعت بتا کر اپنی کبریائی، بڑائی، بزرگی، توحید کی طرف انسانی دماغوں کو متوجہ کیا ہے۔ ان سے کہا کہ آپ اٹینشن ہو جائیے، آپ اس طرف توجہ دیجئے، جو کہ تمام سورت کا اصل مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جو کہ یتوفاکم، قبض کر لیتا ہے، یتوفاکم، قبض کر لیتا ہے تمہاری روح کو، باللیلی، رات میں، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم کما چکے ہو، بالنہاری، دن میں، ثم، پھر، یبعثکم، تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ، اس میں، لیقضا، تاکہ پورا ہو، تاکہ پورا کر دے، اجل، مدت، مسمن، مقررہ، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر تمہیں وہ جتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، پھر تمہیں جگا دیتا ہے تاکہ آپ مقررہ وقت پر اٹھ سکو، تاکہ تمہاری مقررہ وقت جو ہے اس تک تم لوٹ سکو۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف آپ کو جانا ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق، پر، عبادی، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ، اور بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظتاً، نگہبان، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، پہنچے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، غالب ہے، برتر ہے، اور تمہاری نگہداشت کرنے والا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لیجئے، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد آپ سب سے حساب لینے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس سے آخرت کے حساب کتاب پر استدلال اور تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ان آیات میں قدرت الہی کی وسعت، حشر و نشر، جو ہمارا حشر ہوگا اور جو ہمارا حشر و نشر ہے، اس کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، اور ایک عام اور ناقابل انکار مثال دے کر قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھنے کو ثابت کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ انسان جو بن دیکھے اللہ پر اور بن دیکھے مرنے کے بعد کے حالات پر کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، اس کو یقین ہو جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو راتوں کو عموماً سو جاتے ہو، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، یہ جو تم راتوں کو، اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، مینس کہ رات کو آپ کو سلا دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو، مینس کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہم، آپ کو پتہ ہے نا جب ہم رات کو سونے سے پہلے ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں، دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم اے اللہ بسمک تیرا نام لے کے سوتا ہوں، اللہم بسمک اموت مینس کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرتا ہوں، و احیا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اگر ہم سوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے، ایک رات کے لیے بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک مرنے والے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جنبش کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن سونا بھی وہ مرنے کے برابر ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ ایسا ہے جو رات کو آپ پہ نیند طاری کر دیتا ہے، اور آپ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی جان نکالی گئی ہو، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور پھر وہ آپ کو جگا دیتا ہے۔ رات کو سوتے ہو تو یہ نیند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں تمہارے حواس ظاہری اور بعض حواس باطنی جو ہیں ان کو معطل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح رات کو سوتے وقت ظاہری احساس و شعور باقی نہیں رہتا، اور جو لوگ ہیں وہ اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، کیسے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ اس کی روح یعنی روح تمیز لے لیتا ہے۔ اب اگر اللہ نے اس کی روح حیات قبض کرنے کا حکم دے دیا تو موت آ جاتی ہے، ورنہ فرشتہ جو ہے وہ روح تمیز کو واپس کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کے بعد دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے زندہ کیا مار دینے کے بعد، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اور ایک حدیث میں نیند کو موت کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ جو نیند ہے وہ موت کا بھائی ہے۔ انسان کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ رات کو جب سو جاتا ہے تو اس کے کام کرنے کی طاقتیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ایک رات میں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اپنا ہاتھ بھی ہلا سکیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لیں۔ ہماری جو کام کرنے کی طاقتیں وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس کے بس میں نہ تو انسان کے بس میں نہ تو سوچنا رہتا ہے نہ کام کرنا، حتیٰ کہ اسے اپنے دن بھر کے کاموں کا بھی رات کو سوتے وقت کوئی ہوش نہیں رہتا کہ اس نے دن میں کیا بڑی بڑی باتیں کی تھی، کیا بڑے بڑے کام کیے تھے، چاہے دن میں اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہو، ایسے دنیا کو فتح کر لیا ہو، لیکن رات جب وہ سوتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے دن میں اتنی بڑی کامیابی لے لی تھی، اور اگر دن میں اتنے بڑی بڑی ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہو، لیکن اس کو یاد نہیں رہتا سوتے میں کہ اس نے ان ناکامیوں کا سامنا کیا ہے دن میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو رات کو سوتے وقت کوئی ہوش نہیں رہتا۔ پھر انسان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ سونے کے بعد اپنے آپ سے اٹھ کھڑا ہو، اللہ ہی ہے جو اسے اٹھاتا ہے۔ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ مار دینے کے بعد وہی ہے جو اٹھاتا ہے، اور نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے۔ موت کے بعد جسے ایک لمبی نیند سمجھنا چاہیے، وہ ایک دن پھر اٹھائے گا، اور جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ ہمارے جو اعمال ہوں گے سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کے کاموں کی نگرانی کرنے والے فرشتے روزانہ
اس کے پاس بھیجتا ہے انسان کے پاس. ایک وقت ایسا بھی آئے گا ان اعمال کے نگہبان فرشتوں کے بدلے میں موت کے فرشتے آ جائیں گے اور اپنا کام پورا ایمانداری سے کریں گے, اور انسان جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سو جائے گا. جب اس کی نیند کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جگائے گا اور وہ اپنے مال کے حقیقی کے روبرو جا کھڑا ہوگا, اور اس وقت اسے پورا پتا چل جائے گا کہ اس کی جتنا بھی اس کو لگتا ہوگا نا یہ میں نے کام کر لیا, یہ نہیں کیا, ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. اب ہم نے آیت نمبر 62 تک پڑھ لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اس کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين.